पुराने ज़माने की बात है। एक वसीअ और अरीज़ सल्तनत थी जिसके हर शहर में इंसाफ का चर्चा था और हर गली में बादशाह का रोब महसूस होता था। इस सल्तनत का बादशाह अब उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां ताकत से ज्यादा तजर्बा साथ देता था। उसकी दाढ़ी में सफ़ेदी उतर चुकी थी, हाथों में लर्जिश आ गई थी और आंखों में वो चमक बाकी ना रही थी जो कभी मैदान जंग में दुश्मनों को लर्जा देती थी। मगर एक फिक्र अब भी उसे सोने नहीं देती थी, सल्तनत का वारिस कौन होगा। बादशाह के दो बेटे थे, दोनों एक ही महल में पले बढ़े, मगर दोनों की किस्मतें एक जैसी न थीं। बड़ा शहजादा दरबार का लाडला था, उसकी जबान में रवानी थी, आवाज में गरज और लहजे में गुरूर। वो घंटों दरबारियों को मुतासिर कुन तकरीरें सुना सकता था, तलवारबाजी में माहिर था और अपनी ताकत पर नाज करता था। दरबार के अक्सर अमीर और वजीर उसी के गिर्द रहते क्योंकि उन्हें लगता था कि तख्त के लिए वही सबसे मौजू है। दूसरा शहजादा उसका छोटा भाई था। वो पैदाइशी गूंगा था, बोल नहीं सकता था, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। वो कम बोलता नहीं था, वो बोल ही नहीं सकता था, मगर वो सुनता सब कुछ था। लोगों के चेहरों के बदलते तासुरात, बातों के पीछे छिपी नीयतें और खामोशी में छिपे सच, ये सब वो समझता था। महल के बाग में बैठकर परिंदों को देखना, रियाया के दुख सुख को खामोशी से महसूस करना, यही उसकी दुनिया थी। दरबार इसे कमजोर समझता था। जो बोल नहीं सकता वो हुकूमत कैसे करेगा? ये जुमला अक्सर दरबार की दीवारों से टकराकर गूंजता था। बादशाह ये सब देख और सुन रहा था। वो जानता था कि तख्त सिर्फ ताकत या जबान का मोहताज नहीं, बल्कि अक्ल, सब्र और नीयत का इम्तिहान होता है। एक रात जब महल की मशलें मध्यम थीं और खामोशी गहरी, बादशाह ने दिल में एक फैसला कर लिया। अगले दिन भरे दरबार में बादशाह ने ऐलान किया, मेरी सल्तनत का वारिस वो होगा जो 3 आजमाइशें पूरी करेगा। न जबान देखी जाएगी, न ताकत, सिर्फ अहलियत। दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़ा शहजादा मुस्कुराया, छोटा शहजादा खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में पहली बार एक मजबूत यकीन झलक रहा था। और यूं किस्मत ने अपना खेल शुरू कर दिया। अगले दिन सूरज पूरी आबोताब से निकला तो महल के सहन में गैर मामूली गहमा गहमी थी। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था और दरबार के सब अमीर, वजीर और सरदार अपनी अपनी जगह संभाले खड़े थे। बादशाह ने गहरी आवाज में पहली आजमाइश का ऐलान किया। तुम दोनों को ऐसा खजाना लाकर देना है जो आंखों से नजर ना आए, मगर जिसे देखकर दिल मुतमईन हो जाए। ये सुनते ही दरबार में सरगोशियां फैल गईं। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खजाना जो नजर ही ना आए, ये कैसी शर्त थी? बड़ा शहजादा फौरन मुस्कुराया। उसने दिल ही दिल में सोचा कि खजाने का मतलब हमेशा सोना, चांदी और जवाहरात ही होता है। वो उसी वक्त अपने घोड़े पर सवार हुआ और दूर दराज के बाजारों और खजानों की तरफ रवाना हो गया। उसने सोने के सिक्कों के ढेर जमा किए, हीरे, जमर्रद और याकूत खरीदे और नायाब जवाहरात से भरी हुई संदूकचियां तैयार करवाईं। उसे पूरा यकीन था कि इतनी दौलत देखकर बाप और दरबार दोनों दंग रह जाएंगे। इधर खामोश शहजादा बगैर किसी शोर के महल से निकला। उसके पास न सोना था, न कोई संदूक। वो एक खुश्क और वीरान बस्ती की तरफ चल पड़ा जहां बरसों से कहत पड़ा हुआ था। वहां के कुएं सूख चुके थे, बच्चे प्यास से निढाल थे और बूढ़ों की आंखों में उम्मीद बाकी न रही थी। खामोश शहजादा उन सब के बीच बैठ गया। उसने लोगों की बातें सुनी, उनके दुख महसूस किए और फिर करीबी पहाड़ों की तरफ गया जहां उसने एक पुराना चश्मा दरियाफ्त किया। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने पानी को बस्ती तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। जब बस्ती में पानी बहने लगा तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने दुआ दी, किसी ने हाथ उठाए और किसी ने दिल से शहजादे के लिए खैर मांगी। खामोश शहजादा कुछ कहे बगैर वापस लौट आया, मगर उसके साथ उन लोगों की दुआएं थीं जो किसी संदूक में बंद नहीं हो सकती थीं। मुकर्ररा दिन दोनों शहजादे दरबार में हाजिर हुए। बड़ा शहजादा सोने से भरे संदूक खुलवा रहा था। जवाहरात की चमक से दरबार जगमगा उठा। दरबारी दाद देने लगे। फिर खामोश शहजादा आगे बढ़ा। उसके हाथ खाली थे, मगर उस लम्हे दरबार में ऐसी खामोशी छा गई जो पहले कभी न देखी गई थी। बादशाह ने उसकी आंखों में झांका और समझ गया कि नजर न आने वाला खजाना यही था। पहली आजमाइश के बाद खामोश शहजादा दरबार की निगाहों में तो आ गया, मगर उसके दिल में कोई गुरूर पैदा न हुआ। वो जानता था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है।
اسی سوچ میں ڈوبا ہوا وہ ایک دن اکیلا محل سے نکل پڑا۔ گھوڑا بھی ساتھ نہ لیا، بس خاموش قدموں کے ساتھ جنگل کی طرف بڑھ گیا، جہاں درخت صدیوں پرانے رازوں کی طرح کھڑے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی سنجیدگی بسی ہوئی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانا کھنڈر تھا، ٹوٹی ہوئی دیواریں، جھکی ہوئی محرابیں اور کائی سے ڈھکے پتھر۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت یہاں آ کر ٹھہر گیا ہو۔ خاموش شہزادہ وہاں رکا۔ اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اسے اسی جگہ کھینچ لایا ہو۔ اندر داخل ہوا تو مٹی اور خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک دھندلی سی روشنی پر پڑی۔ ایک کونے میں پتھروں کے درمیان مٹی میں دبا ہوا ایک چراغ رکھا تھا، نہ سونے کا نہ چاندی کا، بلکہ سادہ مٹیالہ اور پرانا۔ شہزادے نے اسے اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے چراغ پر ہاتھ پھیرا، فضا میں ہلکی سی کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ آواز صاف، گہری اور پرسکون تھی۔ خاموش شہزادہ چونکا مگر پیچھے نہ ہٹا۔ چراغ دوبارہ بولا، میں وہ چراغ نہیں جو خواہشیں پوری کرتا ہوں، میں صرف راستہ دکھاتا ہوں۔ شہزادہ بول نہیں سکتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ چراغ نے جیسے اس کی خاموشی کو سمجھ لیا۔ ہر شخص مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، میں صرف اسے نظر آتا ہوں جس کی نیت صاف ہو، مگر ایک شرط ہے۔ چراغ کی روشنی ذرا تیز ہو گئی۔ نہ غرور، نہ لالچ، نہ خود غرضی۔ جو مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہے اسے پہلے خود کو بھولنا ہوگا۔ خاموش شہزادہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس نے سر جھکا دیا جیسے وعدہ کر رہا ہو۔ نہ اس کے دل میں طاقت کا نشہ تھا، نہ تخت کی ہوس، بس ایک خواہش کہ وہ اپنے باپ اور رعایا کے لیے درست ثابت ہو۔ چراغ کی روشنی نرم ہو گئی۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا، مگر یاد رکھو فیصلہ ہمیشہ تمہارا ہوگا، میں صرف اشارہ دوں گا۔ اس لمحے شہزادے نے محسوس کیا کہ وہ اکیلا نہیں رہا۔ جب وہ کھنڈر سے باہر نکلا تو جنگل ویسا ہی تھا، مگر اس کی خاموشی اب راستہ بن چکی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سلطنت کے شمالی سرحدی علاقوں سے تشویشناک خبریں آنے لگیں۔ ایک ایسا دشمن ابھر آیا تھا جو نہ قلعوں پر حملہ کرتا تھا، نہ کھلے میدان میں لڑتا تھا۔ وہ خاموشی سے خوف پھیلاتا، لوگوں کو بھڑکاتا، تجارت روک دیتا اور رعایا کے دلوں میں بد اعتمادی بھر دیتا تھا۔ اس دشمن کے خلاف تلوار بے اثر تھی، کیونکہ جہاں فوج پہنچتی وہاں جنگ کے لیے کوئی موجود ہی نہ ہوتا۔ بادشاہ نے دربار میں دوسری آزمائش کا اعلان کیا۔ جو اس دشمن کو بغیر خون بہائے شکست دے گا وہی عقل مند ثابت ہوگا۔ بڑا شہزادہ فوراً آگے بڑھا۔ اس کے خیال میں طاقت کا کوئی متبادل نہیں تھا۔ اس نے ایک بڑی فوج جمع کی، گھوڑوں پر سوار سپاہی، جھنڈے، نقارے، سب کچھ۔ فوج دشمن کی طرف روانہ ہوئی، مگر دنوں بعد تھکی ہاری واپس لوٹی۔ نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی فتح۔ دشمن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا، کیونکہ اب لوگ فوج سے بھی خوفزدہ تھے۔ دربار میں مایوسی پھیل گئی۔ خاموش شہزادہ خاموشی سے کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس رات وہ اکیلا محل سے نکلا اور جادوئی چراغ کے ساتھ جنگل کی طرف گیا۔ چراغ نے کوئی لفظ ادا نہ کیا، بس ہلکی سی روشنی ایک سمت میں بڑھنے لگی۔ شہزادہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ دشمن کے علاقے کے قریب پہنچا، مگر چھپ کر۔ اس نے لوگوں کی باتیں سنیں، ان کے چہروں پر خوف دیکھا، اور جلد ہی سمجھ گیا کہ اصل دشمن کوئی فوج نہیں بلکہ جھوٹ اور لالچ ہے۔ چند طاقتور لوگ عوام کو بہکا رہے تھے تاکہ اپنا فائدہ اٹھا سکیں۔ خاموش شہزادہ واپس لوٹا، مگر خالی ہاتھ نہیں۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر سرحدی علاقوں میں اناج، پانی اور انصاف پہنچایا۔ ظالم سرداروں کے جھوٹ بے نقاب کیے، ان کے وعدے عوام کے سامنے رکھ دیے۔ کسی تقریر کے بغیر، صرف ثبوت اور عمل کے ذریعے۔ لوگوں نے سچ پہچان لیا۔ جنہیں دشمن کہا جا رہا تھا وہ خود ہی الگ ہو گئے۔ خوف ٹوٹ گیا اور بغاوت بغیر تلوار کے ختم ہو گئی۔ جب خاموش شہزادہ دربار میں واپس آیا تو بادشاہ کی آنکھوں میں فخر تھا۔ دربار کو پہلی بار احساس ہوا کہ اصل فتح میدان میں نہیں، دلوں میں ہوتی ہے۔ دوسری آزمائش کے بعد پورے دربار میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا تھا۔ اب سب جان چکے تھے کہ یہ مقابلہ صرف طاقت عقل کا نہیں بلکہ کردار کا ہے۔
بادشاہ نے اپنے تخت سے اٹھ کر آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے اور گہری آواز میں آخری شرط کا اعلان کیا۔ اب میں تم دونوں سے ایسی سچائی مانگتا ہوں جو زبان سے نہ کہی جائے، ایسی سچائی جو بولے بغیر دلوں تک پہنچ جائے۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سچائی، وہ بھی بغیر بولے۔ بڑا شہزادہ پریشان تو ہوا مگر پھر بھی پراعتماد تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر بولنے سے کام بنتا ہے تو وہ سب سے بہتر بول سکتا ہے۔ اگلے دن اس نے دربار میں لمبی تقریریں کیں۔ اس نے اپنی فتوحات گنوائیں، اپنی نیتوں کا ذکر کیا، رعایا سے وعدے کیے۔ اس کی آواز گونجتی رہی، الفاظ چمکتے رہے مگر دل خالی رہے۔ درباری سر ہلاتے رہے مگر کسی آنکھ میں یقین نہ آیا۔ خاموش شہزادہ اس دوران دربار سے نکل چکا تھا۔ وہ اس شہر کی گلیوں میں گیا جہاں غریب رہتے تھے، ان عدالتوں میں گیا جہاں انصاف بکتا تھا، اور ان قیدی خانوں میں پہنچا جہاں بے گناہ سسک رہے تھے۔ اس نے بادشاہ کے نام پر نہیں، انسانیت کے نام پر فیصلے کیے۔ ایک ظالم افسر کو سزا ملی، ایک یتیم کو حق ملا، اور ایک بے قصور قیدی آزاد ہوا۔ اس نے نہ کوئی اعلان کیا، نہ کوئی نشان چھوڑا، بس کام کرتا رہا۔ کچھ دن بعد جب دربار دوبارہ سجا تو خاموش شہزادہ واپس آیا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، ہاتھ خالی، مگر اس کے پیچھے لوگوں کی نظریں تھیں، وہی لوگ جن کی زندگیاں بدل چکی تھیں۔ بادشاہ نے ایک ایک کو بلایا۔ کسی نے کہا، اس نے میرا بیٹا بچایا۔ کسی نے کہا، اس نے مجھے انصاف دیا۔ کسی نے کہا، یہ بولا نہیں مگر سچ کر گیا۔ بڑا شہزادہ خاموش کھڑا رہ گیا۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کیں اور سر جھکا لیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ خاموش سچ چیخوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور اسی لمحے فیصلہ ہو چکا تھا۔ تیسری آزمائش کے بعد دربار میں ایک غیر معمولی سکوت چھا گیا۔ بڑا شہزادہ جو پہلے خود کو سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ قابل سمجھتا تھا، اب اپنے قدم زمین پر جمائے کھڑا تھا۔ وہ اپنی تقریروں کی تکرار سے تھک چکا تھا مگر دل میں وہی غرور چھپا ہوا تھا۔ مگر آہستہ آہستہ وہ خاموش شہزادے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دیکھتا کہ خاموش شہزادہ نہ صرف سادہ لباس میں ہے بلکہ لوگ اس کے گرد جمع ہو کر اس کی باتیں کیے بغیر ہی احترام کر رہے ہیں، اس کی قربانی اور نیک نیتی سے مطمئن ہو رہے ہیں۔ بڑا شہزادہ سمجھ گیا کہ طاقت اور زبان سے دل جیتنا ممکن نہیں۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ حقیقت میں قیادت صرف بولنے، آجارحیت کرنے سے نہیں آتی بلکہ سمجھداری، انصاف اور قربانی سے آتی ہے۔ وہ اپنا سر جھکا کر خاموش شہزادے کو سلام کرتا ہے، دل میں اعتراف کرتا ہے کہ اصل ہمت اور حکمت اسی کے پاس ہے۔ ادھر جنگل میں جادوئی چراغ، جس نے خاموش شہزادے کو رہنمائی دی تھی، اپنی روشنی کو مدھم کر رہا تھا۔ چراغ نے آہستہ سے کہا، اب میں تمہارے لیے ضروری نہیں رہا۔ جس نے خاموشی کو سمجھ لیا، اس کے دل میں خود روشنی ہے۔ شہزادے نے چراغ کی طرف دیکھا مگر اس نے اسے اپنے دل میں رکھ لیا۔ چراغ کی آواز کی جگہ اب صرف ایک خاموش سکون باقی تھا۔ چراغ جو کبھی بول کر رہنمائی کرتا تھا، اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس لمحے شہزادے کو یہ سمجھ آ گئی کہ کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت خاموشی اور عمل کی طاقت ہوتی ہے۔ بادشاہ بھی خاموش شہزادے کی کارکردگی دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ وہ جان گیا کہ تخت و تاج کا اصل حقدار وہ ہے جس نے غرور نہیں کیا، لالچ کو چھوڑ دیا اور دل کی سچائی سے کام لیا۔ دربار میں لوگ بھی خاموش رہ گئے۔ ان کی نظریں خاموش شہزادے پر تھیں اور دلوں میں احترام جاگا۔ وہ سب جان چکے تھے کہ زبان اور تلوار سے زیادہ اہم ہے عمل، نیت اور دوسروں کے لیے قربانی۔ اس دن کے بعد بڑا شہزادہ اپنی غلطیوں کو سمجھ گیا اور خاموش شہزادے کے قریب جا کر اپنے غرور کا زوال قبول کیا۔ چراغ کی خاموشی کے ساتھ ایک نئی روشنی شہزادے کے دل میں پیدا ہوئی، ایک روشنی جو اسے نہ صرف بادشاہی کے لیے تیار کر رہی تھی بلکہ اسے حقیقی رہنما بنا رہی تھی۔ یوں غرور کے زوال اور چراغ کی خاموشی نے ثابت کر دیا کہ اصل طاقت بولنے آ دکھانے میں نہیں بلکہ سمجھنے اور صحیح کرنے میں ہے۔ آخری آزمائشوں کے بعد دربار میں ہر طرف سکوت اور حیرت چھائی ہوئی تھی۔ لوگ خاموش شہزادے کی قربانی، حکمت اور نیک نیتی کو دیکھ کر حیران تھے۔ بڑے شہزادے کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور وہ خاموش شہزادے کے قریب آ کر عاجزی سے کھڑا تھا۔ بادشاہ اپنی بادشاہت کے آخری دنوں میں یہ دیکھ کر دل ہی دل میں مطمئن ہوا کہ تخت کا اصل وارث کوئی ایسا ہے جو زبان طاقت کے بجائے دل اور کردار سے قیادت کرتا ہو۔
بادشاہ نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے تخت کے فرش پر ہاتھ رکھا اور اعلان کیا، اب یہ تخت سلطنت اور اس کی ذمہ داری تمہارے سپرد ہے میرے بیٹے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ قیادت صرف آواز اور تلوار سے نہیں آتی، تمہارے عمل، انصاف اور قربانی نے تمہیں حقیقی بادشاہ بنایا ہے۔ خاموش شہزادہ اپنی آنکھوں میں شکر اور عاجزی لیے آگے بڑھا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا مگر اس کے دل اور آنکھیں سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ اس کے خاموش فیصلے دربار کے ہر فرد کے دلوں میں اثر ڈالنے لگے۔ وہ جان چکا تھا کہ حکومت صرف حکم دینے میں نہیں بلکہ عمل سے مثال قائم کرنے میں ہے۔ سلطنت میں پہلی بار ایسا لمحہ آیا جب لوگ بادشاہ کے الفاظ کے بجائے اس کے اعمال سے متاثر ہوئے۔ خزانے، فوج اور محل کی چمک دمک کی ضرورت کم پڑ گئی۔ لوگ دیکھنے لگے کہ حقیقی طاقت انصاف، ایمانداری اور قربانی میں ہے۔ نئے بادشاہ نے سب سے پہلے اپنے ملک میں امن قائم کیا۔ وہ ظلم و جبر کو ختم کرتا، مظلوموں کے حقوق دلانے کے لیے حکمت اور صبر سے کام لیتا۔ غلام آزاد ہوئے، یتیموں کو تحفظ ملا اور رعایا کی دعائیں اور احترام اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لوگ خاموش شہزادے کے فیصلوں کی تعریف کرتے اور یہ سمجھتے کہ بولنے والے نہیں بلکہ عمل کرنے والے ہی حقیقت میں حکمران بن سکتے ہیں۔ بڑا شہزادہ جو کبھی خود کو سب سے طاقتور سمجھتا تھا، اب خاموش شہزادے کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ سیکھ گیا کہ زبان غرور سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے بھائی سے سبق لیا اور اپنے اعمال بدل دیے۔ یوں خاموش شہزادے نے نہ صرف تخت اور تاج حاصل کیا بلکہ سلطنت میں انصاف، امن اور برکت بھی قائم کی۔ اس کی خاموشی میں چھپی حکمت نے لوگوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی پیدا کر دی، اور سب نے یہ سمجھ لیا کہ اصل قیادت بولنے دکھانے سے نہیں بلکہ دل سے، نیت سے اور عمل سے ہوتی ہے۔ سبق: بولنے دکھانے سے زیادہ اہم ہے عمل اور نیت۔ حقیقی رہنما وہ ہے جو خاموش ہو کر بھی دلوں میں روشنی بکھیرے۔